रूबीज फॉर अ डॉग बाय शाहरुख हुसैन। आज हम डिस्कस करने वाले हैं फेमस फेबल रूबीज फॉर अ डॉग। Today in this video we are going to discuss Shahrukh Husain's biography, key facts of the short story, characters, summary, title significance, themes, and the Rubies for a Dog as a fable. So without wasting any time, first of all we will discuss the Shahrukh Husain's biography. तो जो शाहरुख हुसैन है ना, वो पाकिस्तानी फ़ीमेल ऑथर हैं, वो स्क्रीन राइटर भी हैं, साइकोथेरेपिस्ट भी हैं, फोकलोरिस्ट भी हैं और साथ में स्टोरी टेलर भी हैं। इनकी जो बर्थ है वो हुई थी 28 अप्रैल 1950 में और इनकी नेशनैलिटी जो है वो है पाकिस्तानी और आजकल ये लंदन में रहती हैं। यह था शाहरुख हुसैन का शॉर्ट इंट्रोडक्शन और अब हम इनकी शॉर्ट स्टोरी के की फैक्ट्स को डिस्कस करते हैं। तो ये जो स्टोरी है ना, ये बेस कर रही है, मतलब जो इंस्पायरेशन ली है शाहरुख हुसैन ने वो ली है दी टेल ऑफ आज़ाद बख्त से, जो कि 1803 में राइट की गई थी। और ये जो है रूबीज फॉर अ डॉग, ये पब्लिश हुई है दिसंबर 18, 2019 में। और ये एक फेबल है। ये फेबल किस तरह से वो हम आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे कि फेबल होती क्या है। और जो इसकी नरेशन है वो है अननोन ओमनिशिएंट नरेटर। इसका ओमनिशिएंट नरेटर वो होता है जो कि ऑल नोइंग होता है, जिसे सारी बातें पता होती हैं स्टोरी की, लेकिन खुद वो स्टोरी में प्रेजेंट नहीं होता। और जो इसकी सेटिंग है वो है निशापुर और कॉन्स्टेंटिनोपल जो है पुराना नेम है इस्तांबुल का, तुर्की के कैपिटल का। और कॉन्स्टेंटिनोपल से तब कहते थे जब वो रोमन एम्पायर का कैपिटल हुआ करता था। और अब हम इसके कैरेक्टर्स को डिस्कस करते हैं। जो फर्स्ट वन है वो है वज़ीर का कैरेक्टर। जो वज़ीर है वो फेथफुल ओल्ड एडवाइज़र है किंग का और इनकी जो पर्सनैलिटी है काफ़ी इंटेलेक्चुअल है और काफ़ी क्लेवर ऑब्जर्वर भी हैं ये। और जो सेकंड कैरेक्टर है वो है आज़ाद बख्त का। जो आज़ाद बख्त है वो कॉन्स्टेंटिनोपल का एम्परर है स्टोरी के अंदर। और इसकी जो राया है, इसकी आवाम इसे काफ़ी ज़्यादा प्यार करती है और इसकी काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्ट करती है। लेकिन फिर ऐसा होता है कि इसे बादशाह को रूबी के साथ अटैचमेंट हो जाती है और रूबी की वजह से, एक प्रीशियस स्टोन की वजह से बादशाह के अंदर काफ़ी ज़्यादा नेगेटिविटी आती है। नेगेटिविटी कैसे आती है हम आगे स्टोरी में देखेंगे कि इनके कैरेक्टर में क्या इफ़ेक्ट्स आते हैं रूबी की वजह से। फिर आता है समीरा का करैक्टर। जो समीरा का करैक्टर है वो मेन करैक्टर है जिसके इर्द गिर्द सारी स्टोरी रिवॉल्व कर रही है। तो जो समीरा है ना, काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लड़की है। ये बिल्कुल अपनी मदर पे इनकी ब्यूटी गई है, लेकिन इनकी मदर की डेथ हुई है और जो इनके फादर हैं वो है वज़ीर। तो जो समीरा है ना, वो वज़ीर की डॉटर है और ये काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है, साथ में ब्रेव भी है, स्ट्रॉन्ग गर्ल है। इनका जो करैक्टर है वो विजडम, करेज और सॉफ्ट हार्ट का कम्बिनेशन है। और स्टोरी के अंदर समीरा ने ये प्रूफ किया कि जो वूमेन होती है वो मैन से कम नहीं होती, वो बेटे या आदमी से कम नहीं होती, बल्कि जो वूमेन होती है वो भी स्ट्रॉन्ग होती है और वो जो चाहे वो कर सकती है। जो एक डॉटर होती है वो अपने फादर के लिए कुछ भी कर सकती है और हर मुश्किल से निकाल सकती है। जितने भी स्टीरियोटाइप्स थे ना वूमेंस को लेके उस टाइम, बल्कि जो अभी भी हैं, उन सबको समीरा ने रॉन्ग प्रूव किया। फिर आ जाता है मर्चेंट का करैक्टर, जो कि निशापुर है, निशापुर के मर्चेंट हैं और थ्रू आउट द स्टोरी ये अननेम्ड रहे हैं। ये फेमस है मर्चेंट ऑफ निशापुर इस वजह से क्योंकि मर्चेंट का एक डॉग है। जो डॉग है ना, उसके गले में मर्चेंट ने 12 रूबीज़ बनाई हुई हैं। वो इसलिए बनाई थी क्योंकि इनके डॉग ने 7 टाइम इनकी लाइफ को बचाया था और जिसकी वजह से थ्रू आउट दी वर्ल्ड और बाकी कंट्रीज़ में इनके काफ़ी ज़्यादा चर्चे हैं कि मर्चेंट ऑफ निशापुर और रूबीज़ फॉर हिज डॉग। और फिर आ जाता है, अब हम डिस्कस करते हैं समरी को। यह तो हो गया करैक्टर्स का इंट्रोडक्शन। तो जो स्टोरी है ना, वो स्टार्ट होती है ओल्ड कैसल के डंजोन से, जहाँ पर जो वज़ीर था समीरा का फादर बादशाह आज़ाद बख्त ने ये सज़ा सुना दी है कि सारी ज़िंदगी के लिए जेल में गुजारेगा, सारी ज़िंदगी के लिए ओल्ड कैसल के जो डंजोन है वहीं पे ही रहेगा। और जो बाकी लोग हैं ना, जो रियाया है, जो बाकी वज़ीर हैं और इवन के जो समीरा है वज़ीर की डॉटर, उसको इस बारे में रीज़न की नहीं पता कि आखिर ऐसा क्या हुआ है, उससे क्या गलती हुई है, कितनी बड़ी बादशाह ने सज़ा सुना दी है, किसी को भी नहीं पता। तो जो समीरा होती है ना, ये जानने के बाद, ये सुनने के बाद अपने फ़ादर के पास ओल्ड कैसल में मिलने जाती है और अपने फ़ादर को कहती है कि अब्बा जान, माय डियर फादर, आप मुझे बताएं कि आखिर ऐसा क्या हुआ है
ایسا کیا ہوا ہے کہ آپ کو اس جیل میں ڈال دیا گیا ساری زندگی کے لیے؟ اتنی بڑی سزا کیوں دے دی گئی ہے؟ آخر ایسی کیا مس انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہے یا کیا آپ سے ایسی غلطی ہوئی ہے جس کی وجہ سے آپ کو اتنی بڑی سزا ملی ہے؟ آپ مجھے بتائیں تاکہ میں کچھ کر سکوں۔ تو جو وزیر ہوتا ہے وہ سمیرہ کو کچھ بھی نہیں بتاتا، اور ساتھ میں کہتا ہے کہ ہاں، اگر میرا بیٹا ہوتا تو وہ مجھے ضرور اس مشکل سے نکالتا۔ یہ جو لائنز تھی نا، اگر میرا بیٹا ہوتا، یہ سمیرہ کو کافی زیادہ ہرٹ کرتے ہیں۔ سمیرہ گھر آ جاتی ہے، وہ میرر میں اپنے آپ کو دیکھتی ہے، اسے یہ جو اپنی فیمنسٹک باڈی تھی اس پہ کافی زیادہ غصہ آتا ہے، اسے کافی زیادہ انفیریئر فیل ہوتا ہے، اسے ایسا لگتا ہے کہ وہ بے بس ہے اور یوز لیس ہے، وہ اسے بہت زیادہ برا فیل ہوتا ہے۔ لیکن وہ پھر اس کے مائنڈ میں ایک آئیڈیا آتا ہے، ایک سلوشن نکالتی ہے اپنی طرف سے، ویسے کرتی ہے، اپنے ہیئرز کو کٹ کر دیتی ہے، اپنے لانگ بیوٹیفل ہیئرز کو، اور پھر اس کے بعد وہ ایسا کرتی ہے، اپنے فادر سے میل گیٹ اپ میں ملنے جاتی ہے، اپنے فادر کے ڈریس کو، ان کے جو پرانے کپڑے پڑے ہوئے تھے نا وزیر کے، وہی کپڑے پہن کے وہ اپنے فادر سے دوبارہ ملنے جاتی ہے۔ دوبارہ ملتی ہے اور کہتی ہے مجھے سمیرہ نے بھیجا ہے، میں سمیرہ کا منہ بولا بھائی ہوں، وزیر کو کہتی ہے۔ تو اب آپ نا مجھے بتائیں اپنا پرابلم، اپنی جو ریزن، تو میں آپ کی ہیلپ کر سکوں، آپ کو یہاں سے نکال سکوں۔ لیکن وزیر کو لگتا ہے کہ شاید یہ بادشاہ کو کوئی سپاہی ہے یا بادشاہ کو کوئی جاسوس ہے جو کہ جاسوسی کرنے آیا ہے، اور یہ تاکہ مجھے بادشاہ نا کوئی زیادہ سزا سنا دے میں اس کو اگر سچ بتا دوں تو۔ وہ سمیرہ کی اس گیٹ اپ کی وجہ سے امپریس نہیں ہوتا، مطلب باتوں میں نہیں آتا، اور نہ ہی وہ سمیرہ کو پہچان پاتا ہے کہ وہ ایکچولی میں سمیرہ ہے، اس کی اپنی ڈاٹر۔ تو تھک ہار کر جب سمیرہ کنونس کرنے کی کوشش کرتی ہے اسے، لیکن وہ نہیں کر پاتی، وہ اپنا ایکچوئل کریکٹر ریویل کرتی ہے وزیر کے سامنے۔ اب وہ جو وزیر ہے کافی زیادہ سرپرائز ہو جاتا ہے، وہ دیکھتا ہے کہ وہ اپنی بیٹی کو پہچان ہی نہیں پایا کہ وہ میل گیٹ اپ میں تھی۔ وہ اس کو کہتا ہے کہ مطلب کہ اب اس کے تھوڑا بہت نا اپنی بیٹی پہ سے یقین آتا ہے، اسے کہتا ہے ٹھیک ہے، میں تمہیں بتاتا ہوں کہ کیا ہوا تھا۔ وہ کہتا ہے اب سنو کہ میں یہاں پہ کیوں پہنچا ہوں۔ وہ بتاتا ہے کہ ایک دن ایسا ہوا، جو ساتھ والا کنٹری تھا نا، وہاں کے کنگ آیا آزاد بخت کے پاس، اور اس نے آزاد بخت کو ایک روبی گفٹ کی جو کہ کافی زیادہ پریشیس تھی، اور ساتھ میں کافی زیادہ خوبصورت اور اٹریکٹیو تھی، بے حد اٹریکٹیو۔ تو جو آزاد بخت تھا نا اس کو کافی زیادہ پسند آئی، اور اس نے جو گفٹ دیا یہ روبی کا، کافی زیادہ اس کی طرف اٹریکٹ ہوا اور مدہوش ہو گیا اس کے اندر، اتنا زیادہ اٹریکٹ ہو گیا کہ باقی سب کچھ وہ بھول گیا۔ تو کہتا ایک دن ایسا ہوا کہ وہی کنگ آیا جس نے وہ گفٹ کی تھی، اور آ کر اسے کہا کہ مجھے نا تمہاری فوج چاہیے، تمہاری آرمی چاہیے اپنی جنگ کے لیے۔ اور آزاد بخت نے آرام سے اسے اپنی آرمی دے دی، اپنے سولجرز، اپنے بندے دے دیے۔ کہتا اب اسے تو نہیں کرنا چاہیے تھا کہ تیسرے کنٹری کی جنگ ہم کیوں لڑیں، ہم کیوں اپنے بندے مروائیں، لیکن آزاد بخت نے صرف روبی کی وجہ سے ایسا کیا۔ کہتا ہے اس سے پہلے آج تک اس نے کبھی ایسا نہیں کیا تھا ساری زندگی، لیکن اب اتنا زیادہ چینج آ گیا تھا روبی کی وجہ سے۔ پھر کہتا مجھے بہت زیادہ دکھ ہوا، کہتا میں نے سوچا کہ اب ٹائم آ گیا کہ مجھے آزاد بخت سے اس بارے میں بات کرنی چاہیے۔ تو وہ جو تھا وزیر، وہ اس کے روم میں جاتا ہے بادشاہ کے، اسے بات کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ دیکھتا ہے کہ اس کے روم میں نا کیلیگرافی لگی ہوئی تھی بادشاہ کے روم میں، اب اس کیلیگرافی کی جگہ بھی روبی کے لیے جگہ بنا دی گئی تھی۔ یہ دیکھ کر تو اسے اور بھی زیادہ دکھ ہو جاتا ہے، ایون کہ اس نے کیلیگرافی کو ہٹا دیا، یہ کیسا اس کے اوپر نشہ چڑھا ہوا ہے۔ تو اسے کہتا ہے بادشاہ کو کہنا میں نے آپ سے ایک ضروری بات کرنی ہے، لیکن آپ مجھے گارنٹی دیں کہ آپ میری جان بخش دیں گے۔ بادشاہ کہتا ہے ٹھیک ہے، میں وعدہ کرتا ہوں میں تمہاری جان بخش دوں گا۔ آزاد بخت کہتا ہے بتاؤ کیا بات ہے۔ وہ کہتا ہے یہ جو میئر اسٹون ہے نا، اس کی وجہ سے آپ کے اوپر کافی زیادہ نیگیٹیو اثر آ رہے ہیں۔ بادشاہ کہتا ہے میئر اسٹون، تم ایسے کیوں اسے میئر اسٹون کہہ رہے ہو، یہ خاص اسٹون ہے، بہت قیمتی ہے، یہ کوئی عام اسٹون نہیں ہے۔ تو وہ اسے سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے، تو باتوں باتوں میں وہ جو وزیر ہوتا ہے کہہ دیتا ہے کہ نشا پور میں ایک مرچنٹ ہے جس نے اپنے کتے کے گلے میں اس نے روبیز پہنائی ہوئی ہیں، روبیز فار اے ڈاگ۔ جب وہ یہ کہتا ہے تو بادشاہ آزاد بخت کو آ جاتا ہے کافی زیادہ غصہ، کیونکہ اسے ایسا فیل ہوتا ہے کہ جو ڈاگ کا ورلڈ ہے، روبیز فار اے ڈاگ، جس طرح سے مرچنٹ نے اپنے ڈاگ کے لیے دی ہوئی ہیں اور کنگ وہ اسے دے کے گیا ہے، تو اسے ایسا فیل ہوتا ہے کہ اس نے اس کو ڈاگ کہا ہے۔ اسے کافی زیادہ غصہ آتا ہے اور کہتا ہے کہ اب تم ساری زندگی کے لیے اولڈ اینڈ جون میں رہو گے، وہیں پہ ہی ساری زندگی گزارو گے۔
تو جو وزیر ہوتا ہے وہ کہتا ہے آپ نے تو مجھ سے وعدہ کیا تھا، وہ کہتا ہے ہاں میں نے جان بخشنے کا وعدہ کیا تھا لیکن اس کے علاوہ اور کوئی وعدہ نہیں کیا تھا۔ وزیر کہتا ہے اور میری ڈاٹر سمیرا، وہ کہتا ہے اس کی تم ٹینشن نہ لو، وہ ساری فیسلٹیز انجوائے کرے گی، وہیں گھر پہ رہے گی کیونکہ وہ میری بہنوں کی طرح ہے۔ تو وہ کہتا ہے وزیر کہ بس یہی بات تو یہ ساری سیکوینس سے آج میں ادھر پہنچ گیا ہوں۔ تو جو ہوتی ہے سمیرا وہ کہتی ہے ایک ہی سلوشن اس بات کا کہ اگر نشا پور کا مرچنٹ آ جائے ادھر یا بادشاہ اسے دیکھ لے تو بادشاہ کو یقین آ جائے گا کہ آپ نے یہ جو بات ہے وہ بادشاہ کو نہیں کہی بلکہ ایکچوئل میں ایک بات بتائی ہے جو کہ ایک ریئلٹی ہے۔ تو وہ کہتا ہے وہ مرچنٹ یہاں پہ کیسے آئے گا؟ سمیرا کہتی ہے میں لے کے آؤں گی۔ وہ جگہ وہاں سے کافی زیادہ دور تھی اور اس ٹائم پہ جانا بھی گھوڑوں پہ یا اونٹوں پہ ہوتا تھا تو اس لیے بہت زیادہ ٹائم لگ جاتا تھا۔ تو وزیر کہتا ہے تم نہ جاؤ نا، مطلب کافی زیادہ خطرہ ہے وہاں پہ راستے میں۔ وہ کہتی ہے نہیں میں جاؤں گی اور اسے لے کے آؤں گی۔ وزیر کنونس ہو جاتا ہے بیکاز اسے اپنی بیٹی کی کریج دیکھ کے یقین تھا کہ وہ واقعی کچھ کر سکتی ہے۔ وہ اب اسے بھیج دیتے اپنی بیٹی کو اور اپنی بیٹی کو کہتا ہے میں تمہارا انتظار کروں گا۔ تو وہ میل گیٹ اپ میں مرچنٹ کے گیٹ اپ میں اب جاتی ہے نشا پور، کافی زیادہ وہاں پہ ٹریول کرنا پڑتا ہے اسے۔ جب وہ وہاں پہ پہنچتی ہے وہاں پہ وہ پھر نا اس کا پتہ لگواتی ہے نشا پور کے مرچنٹ کا۔ وہاں پہ پہنچتی ہے، وہ دیکھتی ہے نشا پور کے مرچنٹ کو اور اس کے ڈاگ کو بھی، اور اسے پوچھتی ہے کہ یہ جو آپ نے اس کے گلے میں روبیز پہنائی ہوئی ہیں اس کی کیا ریزن ہے؟ وہ اس کو بتاتا ہے یہ جو میرا ڈاگ ہے نا یہ انسانوں سے بھی زیادہ لوئل رہا ہے میرے ساتھ، اور اس نے 7 ٹائم میری جان بچائی ہے، 7 ٹائم اس نے مجھے مشکل خطروں سے نکالا ہے، اور اس وجہ سے یہ ایز اے گفٹ کے طور پر، ایز اے لو کے سمبل میں نے یہ جو روبیز ہیں اس کے گلے میں پہنائی ہوئی ہیں۔ وہ کہتی ہے پھر اس کو وہ اپنی بات بتاتی ہے وزیر کی کہ اس کا جو وزیر ہے اس نے یہ بات کی تھی اور آزاد بخت نے اسے جیل میں ڈال دیا۔ مرچنٹ کہتا ہو میری ڈاگ کی وجہ سے اور میری وجہ سے یہ ہوا ہے، سزا ملی ہے۔ خیر وہ جو سمیرا ہوتی ہے اپنا ریئل کریکٹر ریویل کر دیتی ہے، بتاتی ہے کہ ایکچولی میں لڑکی اور وزیر کی ڈاٹر ہے۔ جو مرچنٹ ہوتا ہے وہ کافی زیادہ امپریسڈ ہوتا ہے اور وہ کہتا ہے ٹھیک ہے میں تمہاری ہیلپ کروں گا اور تمہارے ساتھ کانسٹینٹینوپل جاؤں گا اور آزاد بخت سے ملوں گا اور اسے اپنا ڈاگ دکھاؤں گا اور اسے بتاؤں گا کہ میں نے اس کے گلے میں کیوں 12 روبیز بنائی ہوئی ہیں اور بتاؤں گا کہ یہ ایک ریئلٹی ہے۔ وہ کہتی ہے ٹھیک ہے۔ وہ آ جاتے ہیں، پھر اس کے ساتھ کانسٹینٹینوپل آتے ہیں تینوں۔ وہ آزاد بخت سے ملتا ہے، آزاد بخت کو اپنا ڈاگ دکھاتا ہے اور ساری بات بتاتا ہے، اور ساتھ میں اس سمیرا کی بھی ساری بات بتاتا ہے کہ یہ ایک وومن ہے اور یہ کس طرح سے اپنے فادر کے لیے اتنی دور گئی ہے۔ تو آزاد بخت کو تھوڑی شرمندگی بھی ہوتی ہے اور ساتھ میں اس سمیرا کے اس کارنامے کو دیکھ کے نا کافی زیادہ امپریسڈ ہوتا ہے، کافی زیادہ اسے خوش ہوتا ہے اور اپنے وزیر کو معاف کر دیتا ہے اور وہ انہیں وزیر کو وہاں سے جیل سے بری کر دیتا ہے، معاف کر دیتا ہے۔ اور ساتھ میں یہ جو تھا مرچنٹ نشا پور کا، یہ سمیرا کو پرپوز کرتا ہے۔ سمیرا کہتی ہے میں اس شرط پہ تمہارے ساتھ شادی کروں گی کہ تمہیں نشا پور چھوڑنا ہوگا اور میرے ساتھ میرے کنٹری میں رہنا ہوگا۔ وہ ایگری ہو جاتا ہے اور دونوں کی شادی ہو جاتی ہے اور سٹوری ختم ہو جاتی ہے۔ یہ تھی اس روبیز فور اے ڈاگ کی سٹوری، اور اب ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ یہ فیبل کس طرح سے ہے۔ تو جو فیبل ہوتی ہے وہ ایک ایسی سٹوری کو کہتے ہیں جو کہ ہمیں مورل لیسن دیتی ہے اور ساتھ میں اس کے اندر موسٹلی اینیمل کریکٹرز ہوتے ہیں۔ تو جو روبیز فور اے ڈاگ، اس کے اندر ایک مین کریکٹر ہے جو کہ ڈاگ ہے، جس کے اوپر ٹائٹل بھی لکھا گیا ہے روبیز فور اے ڈاگ۔ تو جو ڈاگ اس کا مین کریکٹر میں انوالو ہے، اور ساتھ میں جو سٹوری ہے یہ ہمیں سبق دیتی ہے، ہمیں یہ ٹیچ کرتی ہے کہ جو وومن ہوتی ہیں وہ کسی سے کم نہیں ہوتی، وہ کچھ بھی کر سکتی ہیں، اور جو ڈاٹرز ہوتی ہیں وہ ایک بلیسنگ ہوتی ہیں، اور ڈاٹرز بیٹوں سے کم نہیں ہوتی، وہ بھی اپنی فیملی کے لیے کچھ بھی کر سکتی ہیں۔ تو یہ تھی روبیز فور اے ڈاگ ایز اے فیبل، اور اب ہم اس کے ٹائٹل سگنیفیکینس کی بات کرتے ہیں۔ تو جو ڈاگ ہے وہ ٹائٹل کے اندر ریفر کر رہا ہے نشا پور کے جو مرچنٹ تھا اس کے ڈاگ کو، جس کے گلے میں 12 روبیز تھی، اور ساتھ میں روبیز فور اے ڈاگ یہ وہ الفاظ تھے جو کہ کنگ کو کافی زیادہ اینگری کر دیا تھا، کیونکہ کنگ کو جو نیبر کنٹری تھا آزاد بخت کو نا، نیبر کنٹری کا کنگ تو اس نے آزاد بخت کو ایک روبی گفٹ کی تھی، اور روبیز فور اے ڈاگ اس نے یہ جو لائنز وزیر نے کہی تھی اس نے آزاد بخت کو کافی زیادہ اینگری کر دیا تھا، جس کی وجہ سے اس نے وزیر کو سزا دی تھی کہ ساری زندگی جیل میں رہے گا۔ اور اب ہم دیکھتے ہیں اس کے تھیمز کو۔ تو جو فرسٹ تھیم ہے وہ ہے وومن پاور کا۔
وومن پاور کا جو تھیم ہے، اس کا مین تھیم ہے، یہ ہمیں بتا رہا ہے کہ جو سمیرا کا کریکٹر تھا اس نے یہ پروو کیا کہ جو وومن ہوتی ہیں وہ مین سے کم نہیں ہوتی ہیں، جو ڈاٹر ہوتی ہے وہ کچھ بھی کر سکتی ہے۔ جو میل ڈومیننٹ سوسائٹی ہے اس کے اندر جو عورت کے اوپر پریشر ڈالا جاتا ہے، لیکن جو وومن چاہے تو اگر اس کے اندر اتنی پاور اور کریج ہو تو وہ ان سب چیزوں سے اوور کم کر سکتی ہے۔ اور جو سیکنڈ آ جاتا ہے جینڈر ڈیفرنسز میں، جینڈر ڈیفرنسز دکھائے گئے ہیں، اور جو اتنی پرانی سٹوری ہے لیکن آج کے دور میں بھی سٹل وہی جینڈر ڈیفرنسز ہیں۔ جیسا کہ وزیر نے کہا تھا کہ اگر میرا بیٹا ہوتا تو ضرور مجھے اس مشکل سے نکالتا، اور جو سمیرہ تھی اسے ٹریول کرنے کے لیے اور اپنے فادر کو ہی کنونس کرنے کے لیے اسے اپنا میل گیٹ اپ کرنا پڑا۔ اور پھر لوئلٹی کی اگر ہم بات کریں تو اس میں جو تھا ڈاگ کافی زیادہ لوئل تھا اپنے مرچنٹ کے ساتھ، اپنے ماسٹر کے ساتھ انسانوں سے بھی زیادہ لوئل تھا۔ اور ساتھ میں جو وزیر تھا وہ بھی ایکچوئل میں لوئل ہی تھا بادشاہ کے ساتھ، کہ اس نے اپنی جان کی بھی فکر نہیں کی، اسے سمجھانے کی کوشش کی۔ دکھایا گیا ہے کہ لوئلٹی جو ہوتی ہے کس طرح سے ہماری لائف پہ افیکٹ کرتی ہے۔ پھر لسٹ جو تھا آزاد وقت، اس کو اٹریکشن ہوئی پریشیس اسٹون سے، اور جس کی وجہ سے اس کے اندر کافی زیادہ نیگیٹو چینجنگ آئی۔ پھر ہے ایمپررز ایٹیٹیوڈ، تو دکھایا گیا ہے کہ اگر ایمپرر جو ہوتا ہے ایک ہیڈ ہوتا ہے کنٹری کا، جو کنگ ہوتا ہے ایمپرر، اگر وہ غلط ڈیسیجن لے لے یا پرسنل دشمنی کی وجہ سے کسی کے ساتھ ناانصافی کرے تو اس کا ایفیکٹ ہر کسی پہ آتا ہے، اس کے ارد گرد لوگوں پر۔ اور پھر جو ایمپرر ہوتا ہے اسے چاہیے کہ اپنی غلطی کو ایڈمٹ کرے اگر اسے کوئی بتائے تو۔ پھر پراؤڈ، تو آزاد وقت کے اندر کافی زیادہ پراؤڈ آ گیا تھا جس کی وجہ سے اس نے رانگ ڈیسیجنز لیے۔ پھر ہے وومنز ایزرشنس آف ایکویلٹی، جو ہماری سوسائٹی ہے نا یہ وومن کو نا ہر موڑ پر، ہر جگہ جگہ پہ یہ فیل کراتی ہے کہ وہ مین سے کم ہے، وہ انفیریئر ہے۔ حالانکہ کمپیئر تو کرنا ہی نہیں چاہیے مین اور فیمیل کو، دونوں کے اپنے اپنے رول ہوتے ہیں، لیکن فیمیل کو ہر جگہ پہ یہی فیل کرایا جاتا ہے کہ وہ انفیریئر ہے، وہ ویک ہے، وہ بیٹا نہیں ہے تو وہ کچھ نہیں کر سکتی، یا وہ آدمی نہیں ہے تو وہ کچھ نہیں کر سکتی۔ تو اس وجہ سے جو وومن ہوتی ہے نا تو وہ ان باتوں سے فیل کر کے اس کے اندر یہ آتی ہے یہ کہ وہ بھی ایکویلٹی حاصل کر سکے، وہ بھی وہ سب کچھ کر سکے جو مین کرتا ہے بلکہ اس سے زیادہ کر سکے۔ تو یہ تھے اوور آل تھیم سٹوری کے، اس کو ہم نے ڈسکس کیا ہے ابھی۔ تھینک یو فار واچنگ مائی ویڈیو ود اسٹڈی ٹائم، اور اگر آپ کے ذہن میں کوئی بھی کوشچن ہے یا ٹاپک ہے تو آپ مجھے ای میل کر سکتے ہیں یا کمنٹ میں مجھے بتا سکتے ہیں۔ تھینک یو، ٹیک کیئر۔